हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें, उसके नाम को मुबारक कह सकें। जो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, जो कि खूबसूरत नाम है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम, जिसमें हमारी ज़िंदगी है, हमारी तसल्ली है, हमारी सलामती है। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके बड़े कामों के लिए, उसकी रहमतों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए। वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। उसका फजल वाला, उसका गहरा प्यार और उसका बढ़ा हुआ हाथ जो कि हमें गहरे पानियों से बाहर निकालता है, हमेशा हमारे साथ होता है। आए उसका शुक्र करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कदमों में आते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तू जो है खुदावंद अज़ीम है, तू जो कदूस है। ऐ खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदावंद सबसे बढ़ के तेरे बेटे यीशु मसीह के खून के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं, जिसके वसीला से हम रास्त और पाक ठहरते हैं। खुदावंद इस वक्त है खुदावंद तू है खुदावंद मुझे अपने कंट्रोल में दे, मेरी हाथों को है खुदावंद, मेरी आवाज़ को, मेरे अल्फाजों को छू है खुदावंद, छू। और है खुदावंद अपने मुसा को है खुदावंद मुझ पे नाजिल कर है खुदावंद, अपने लोगों पर नाजिल कर है खुदावंद। और है खुदावंद तेरा रूह आज लोगों की ज़िंदगियों को छुए, और है खुदावंद लोग सैर और आसूदा हो सकें। खुदावंद तेरा कलाम जो डिलीवर किया जाए अभी से है खुदावंद तेरे सर्वेंट को तेरे हाथों में देते हैं, और चाहते हैं कि है खुदावंद तेरा कलाम लोगों की ज़िंदगी में बड़े फले सोगना फल लेकर आए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आंखों को बंद रखते हैं। खुदावंद जो आसमानों का खुदा है, जिसने आसमान और ज़मीन, तमाम जानदारों को, इस खूबसूरत दुनिया को अपने हाथों से बनाया है, वो जो तख्त पे बैठा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, उसको मुबारक कहते हैं। ओ यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। बेशक सजदे हैं तेरे लिए, तेरे लिए है जबी। यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। सिर्फ एक ही ज़ात है जिसको सजदे जो है ज़ेबा है, वो यीशु मसीह की ज़ात है। सजदे हैं तेरे लिए, तेरे लिए हैं जबी। यहोवा तू है तख्त नशी। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, जो कि सब नामों से बुलंद है। खुदावंद इस लायक है कि तुझे ऊंचा किया जाए, तुझे खुदावंद अजीम कहा जाए। यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। कहेंगे यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। उसके लिए सजदे हैं, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे लिए है जबी। यहोवा तू है तख्त नशी। तेरी ज़ात है, हिकमत तेरे साथ है। आला
تیری ذات ہے، حکمت تیرے ساتھ ہے، تو نور ہی نور ہے، تو نور ہی نور ہے، تجھ سا نہ کوئی ہنسی، یہوہ تو ہے تخت نشین، کوئی تیرے جیسا نہیں، سجدے ہیں تیرے لیے، تیرے لیے ہے جبیں، یہوہ تو ہے تخت نشین۔ تو فضل تو پر جلا، معبود تو لازوال، تو فضل تو پر جلا، معبود تو لازوال، تخت تیرا آسمان، تخت تیرا آسمان، پاؤں کی چوکی زمین، یہوہ تو ہے تخت نشین، کوئی تیرے جیسا نہیں، یہوہ تو ہے تخت نشین، کوئی تیرے جیسا نہیں، سجدے ہیں تیرے لیے، تیرے لیے ہے جبیں، یہوہ تو ہے تخت نشین، کوئی تیرے جیسا نہیں، یہوہ تو ہے تخت نشین، کوئی تیرے جیسا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ صرف ہمارا خداوند ہے جو کہ یہوہ یری ہے، جو مہیا کرتا ہے، یہوہ رافع ہے، تمام خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں، اور وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی تعظیم کے لائق ہے، اس لائق ہے کہ اس کو اونچا کیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ ہم آخری دنوں میں رہ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانے والا ہے، اور جو لوگ تیار نہیں ہیں، ضرورت ہے کہ اب جب ہمارے پاس ٹائم ہے ہم تیاری کریں، ان سست کنواریوں کی طرح نہ بنیں جنہوں نے اپنی مشلوں میں تیل نہیں رکھا اور وہ نیچے رہ گئی، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اس کے سبب سے اپنی چھاتیوں کو پیٹیں گے، کہیں گے کہ اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، ہمیں برا کے غضب سے بچا لو، لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم خداوند کی بھیڑیں ہیں، ہم اس کی دلہن ہیں جو اس کے ساتھ آسمان پہ جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس لیے گائیں گے، او جنتاں چ جاواں گے، ملاں گے یہوہ نوں، تُویوں ساڈا رب سونا، کواں گے یہوہ نوں، کواں گے یہوہ نوں، بئی رولا واوا پانا اے، یسو نے جدوں آنا اے۔ ہمارے لیے کیا میسج ہے
ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ, ਰੂਦਾ ਏ ਫਰਮਾਨਾ ਏ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। पीछे ना रह जावी तू बंदिया, रूदा है फरमाना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। पीछे ना रह जावी तू बंदिया, रूदा है फरमाना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। करन तैयारियां यीशु वाले, मारन उडारियां यीशु वाले। करन तैयारियां यीशु वाले, मारन उडारियां यीशु वाले। दुनिया नू छड्डना है हस हस के, दुनिया नू छड्डना है हस हस के। यीशु दे पुजारियां यीशु वाले, यीशु दे पुजारियां यीशु वाले। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। जन्नतात जावांगे, मिलांगे यहोवा नू। जन्नतां च जावांगे, मिलांगे यहोवा नू। तूं साडा रब सोना, कवांगे यहोवा नू, कवांगे यहोवा नू। बैरोला वावा पाना यीशु ने जदों आना है। बैरोला वावा पाना है, यीशु ने जदों आना है। पीछे ना रह जावी तू बंदिया, रूदा है फरमाना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। दाऊद ते मरियम वेखो, नच नच गाउंदे ने। दाऊद ते मरियम वेखो, नच नच गाउंदे ने। यीशु दी तारीफ विच डुल डुल जांदे ने। यीशु दी तारीफ विच डुल डुल जांदे ने, डुल डुल जांदे ने। असां भी रल जाना है, यीशु ने जदों आना है। असां भी रल जाना है, यीशु ने जदों आना है। पीछे ना रह जावी तू बंदिया, रूदा है फरमाना है।
جدوں آنا ہے ہوا چ اڈ جانا ہے یسو نے جدوں آنا ہے سست کواریاں بنیے نہ دوستو سست کواریاں بنیے نہ دوستو حکمان منیے تے سنگیے نہ دوستو حکمان منیے تے سنگیے نہ دوستو سنگیے نہ دوستو بلاڑے نال جانا ہے یسو نے جدوں آنا ہے بلاڑے نال جانا ہے یسو نے جدوں آنا ہے پیچھے نہ رہ جاوی تو بندیا رودا ہے فرمانا ہے ہوا چ اڈ جانا ہے یسو نے جدوں آنا ہے ہوا چ اڈ جانا ہے یسو نے جدوں آنا ہے یہوہ زندہ خدا وہ ہمارا بادشاہ یہوہ زندہ خدا وہ ہمارا بادشاہ جو مسیح میں مجسم ہوا یہوہ 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 ہاللویا یہوہ 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 شامہ بھی تو جو رہتا ساتھ ساتھ یہوہ شامہ بھی تو جو رہتا ساتھ ساتھ یہوہ را بھی تو میرا چوپا ساتھ ساتھ یہوہ را بھی تو میرا چوپا ساتھ ساتھ جو بھی مانگیں گے وہی مل جائے گا جو بھی ڈھونڈیں گے وہی پائیں گے جو بھی مانگیں گے وہی مل جائے گا جو بھی ڈھونڈیں گے وہی پائیں گے کھٹکھٹائیں تو کھل جائے گا یہوہ 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 ہاللویا یہوہ 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 نیسی تو جھنڈا قوم کا اے پاک یہوہ نیسی تو جھنڈا قوم کا اے پاک یہوہ رافع تو شافی قوم کا اے
ہے پاک یہوہ پاک، تو شافی قوم کا، وہ تیرے پیچھے چلے اور شک نہ کریں بلکہ رکھیں ایمان، اے مسیح مہربان تیرے پیچھے چلے اور شک نہ کریں بلکہ رکھیں ایمان، اے مسیح مہربان، جو بھی چاہے وہ ہو جائے گا، یہوہ یہوہ یہوہ، ہاللویا، یہوہ 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 یہوہ۔ تو ہے یہوہ یاری جو مہیا کرتا ہے، او تو ہے یہوہ یاری جو مہیا کرتا ہے، تو ہے یہوہ شالوم جو تسلی دیتا ہے، تو ہے یہوہ شالوم جو تسلی دیتا ہے، او تو نے بیٹا دیا سب کو معاف کیا، نیا جنم دیا تو سے بھر دیا، تو نے بیٹا دیا سب کو معاف کیا، نیا جنم دیا تو سے بھر دیا، آج شیطان جھک جائے گا، یہوہ یہوہ یہوہ، ہاللویا، یہوہ 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 زندہ خدا وہ ہمارا بادشاہ، یہوہ زندہ خدا وہ ہمارا بادشاہ، جو مسیح میں مجسم ہوا، یہوہ 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 یہوہ۔ ہاللویا، یہوہ جو ہے وہ زندہ خدا ہے۔ یاد رکھیں جب بنی اسرائیل میدان جنگ میں ہوتے تھے تو لوگ اس بات سے بڑا ڈر جاتے تھے کہ عہد کا صندوق ان کے درمیان میں جب آ جاتا ہے تو یہوہ خود اس جنگ میں اتر آتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا تھا، دوسری قوموں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم جیت نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کا یہوہ جو سب سے بڑا خدا ہے وہ اتر چکا ہے۔ اسی طرح سے آج جب خداون آپ کی اور میری زندگی میں ہمارے سرکمسٹانسز میں اترتا ہے تو دشمن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتا، ہاللویا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ہار لکھی ہے اور ایسا ہی ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کو کوشش کرتا ہے کہ ڈرائے، کسی طرح سے آپ کے ایمان کو کمزور کرے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے ساتھ خداوند یسوع مسیح ہے، رب الافواج ہے، جو کہ تمام خداؤں سے، تمام معبودوں سے بڑا ہے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ خداوند سے کہیں، خداوند مجھ سے بول، مجھ سے ہم کلام ہو، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، تیری آواز کو سننا چاہتی ہوں۔ اے خداوند، تیرا کلام جو دودھاری تلوار ہے، ہم جانتے ہیں کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا ہے، اور اے خداوند اس وقت تو اے خداوند اپنے کلام سے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بڑا اور جلالی کام کر رہا ہے۔ خداوند ہم پیچھے ہوں
इंसानियत मिटती जाए या खुदावंद, और एक रूहानी या खुदावंद एक नया दिल तू अपने लोगों के अंदर डाल, ताकि या खुदावंद तेरी समझ से, तेरी अंडरस्टैंडिंग से, तेरे विजडम से हम इस ज़िंदगी को जिएं, तेरे कलाम से हम या खुदावंद बरकत पाएं, सैर हों, आसूदा हों। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आंखों को बंद रखते हैं इसी तरह से, खुदावंद से कहेंगे, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, खुदावंद से कहें, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। मुझसे हम कलाम हो या खुदावंद, मुझसे बोल रूहे मुझसे बोल रूहे जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। मिलके कहेंगे, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। मेरे यीशु का चेहरा, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। का चेहरा दिखा मुझे। उससे कहें, आपसे बोले, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। बातें पिता के मन की वो गहरी मुझको सिखा पाकरू। बातें पिता के मन की वो गहरी मुझको सिखा पाकरू। चरणों में उसके बैठा रहूं मैं, ऐसा बना पाकरू। चरणों में उसके बैठा रहूं मैं, ऐसा बना पाकरू। मुझको ले रूहे पाक, मुझको ले रूहे पाक, मुझको ले रूहे पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे।
سن لے اے روح پاک خدا، وچن سے اپنے نرم تو کر دے پوتر آتما، وچن سے اپنے نرم تو کر دے پوتر آتما، بنتی ہے روح پاک، بنتی ہے روح پاک، بنتی ہے روح پاک، بنتی ہے روح پاک، جلال سے جلال میں بڑھا مجھے، میرے یسوع کا چہرہ دکھا مجھے، میرے یسوع کا چہرہ دکھا مجھے، میرے یسوع کا چہرہ دکھا مجھے۔ یس پاک روح اے خداوند، اس وقت ہم سے بول، ہم سے ہم کلام ہو، تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں اے خداوند، تیرے جیسا بننا چاہتے ہیں، اس وقت آ ہم سے بول۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں اور پاتے ہیں، آمین۔ ہاللویا، خدا کی تعریف ہو اس خوبصورت موقع کے لیے۔ ہم ہمیشہ ہی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب ہم اس کے کلام کو سیکھتے ہیں، کیونکہ روح القدس جو ہمارے دلوں میں ڈالا گیا ہے، جو خدا باپ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دیا ہے، وہ ہمارے اندر، جب وہ ہمارے اندر ہے تو ہمارے اندر سے خوشی اٹھتی ہے کہ ہم اپنے باپ کی بات سن رہے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو اس موقع کے لیے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت سلام۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ اے خداوند تو فتح مند ہے، تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تیرا شکر ہو، تیری فتح ہماری فتح ہے۔ اور اے خداوند یسوع جی، تو بہتات کا خدا ہمارا خدا ہے، تیری وجہ سے اے خداوند ہم ہر وقت بہت ہی دولت مند ہیں۔ اے خداوند آسمانی دولت سے، ہر طرح کی آسمانی دولت سے ہم اے خداوند دولت مند ہو چکے ہیں، اور اے خداوند یسوع تیرے ہوتے ہوئے ہمارے پاس بہتات ہے۔ اے خداوند ہم تیرے بچے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں اور خوش ہیں۔ اے خداوند اس وقت جب ہم تیرے زندہ کلام کو سیکھیں تو پیارے پاک روح تو یہاں پہ موجود ہے، ہم تجھے ویلکم کہتے ہیں۔ جب جب جہاں جہاں اے خداوند تیری آواز پہنچے گی، اے خداوند یسوع جی پھل پیدا ہوگا، تیری کھیتی ہوئے گی خداوند، تیری فصل جمع ہوگی۔ اے خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اے جلال کے بادشاہ اس وقت میرا ذہن، دل، دماغ، خیال اے خداوند تو خود کنٹرول کر لے، تو خود بول، میرے سے بول، میرے بہن بھائیوں سے بول، اور اے خداوند اپنے جیسا خیال، سوچ، عمل ہماری زندگی میں ڈال دے جیسا تو چاہتا ہے کہ تیرے بچے ہوں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم نے افسیوں کی کتاب شروع کی ہوئی ہے، اور افسیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت کو آج ہم دیکھیں گے۔ 8ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ پولس رسول کہہ رہا ہے، کیونکہ پولس رسول نے افسیوں کی کتاب لکھی ہے، اور وہ افسیوں کو، افسس کو یہ خط لکھ رہا ہے۔ تو افسس کو، افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے چنا گیا ہوں، اور جو مقدس لوگ ہیں جن کو خدا نے مقدس ٹھہرایا، ان میں سے میں بھی، ان مقدسین میں میں بھی ایک خدا کا چنا ہوا ایک مقدس ہوں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں
مجھ پر خدا نے فضل کیا اور میں مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، اور مجھ پہ خدا نے کیا فضل کیا ہے کہ غیر قوموں کو خوشخبری دینے کے لیے مجھے چنا ہے خدا نے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا اگر کسی کو چن لے تو وہ کتنی بڑی دولت ہے. تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی رسولوں کے وقت میں ابھی تک اس کا ذہن روشن نہیں ہوا تھا جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے اور شاگرد یسوع کی پیروی کرتے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ وہ مسیح کے لوگوں کو ستانے والا تھا، اور جب یسوع مسیح آسمان پہ اٹھائے گئے خدا نے اس وقت اس کے لیے ٹائم رکھا تھا کہ وہ اس وقت نجات پائے. تو وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹا ایک رسول ہوں، خدا کا چنا ہوا ہوں، اور خدا نے مجھے کس لیے چنا ہے تاکہ میں خدا کی جو بے قیاس دولت ہے، جو بہتات کی دولت ہے، بہتات کی دولت کیا کہ نجات کی دولت خدا نے جو غیر قوموں کو بھی دی ہے کہ غیر قومیں بھی نجات حاصل کریں، یسوع مسیح میں شامل ہو جائیں، ان کو ان کے درمیان خدمت کرنے کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے. یعنی پلوس کہتا ہے مجھے خدا نے چنا ہے، تو مجھ پہ یہ بہت بڑا فضل ہوا ہے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی نجات کی ویلیو کو جانتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہیں گے کہ خدا نے مجھ پہ بہت بڑا فضل کیا ہے، کہ خدا نے مجھے نجات دیا ہے اور خدا میرے وسیلے سے یہ پیغام دوسروں کو دیتا ہے. تو پولس رسول بھی اس بات کے لیے بہت زیادہ خوش ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی طرح کا کوئی گھمنڈ کا لفظ نہیں کہتا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں اور مجھ پہ خدا نے یہ فضل کیا ہے، اس وجہ سے میں خداوند کی منادی کر رہا ہوں اور غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں. آگے 9ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے. ہم یہاں پہ تصویر دیکھ رہے ہیں آدم اور حوا کی، کہ آدم اور حوا کو پہ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا. پھر خداوند نے موسیٰ کو جب شریعت دیا تو اس سے پہلے موسیٰ کے بعد پھر قاضی آئے ہیں. تو موسیٰ سے آگے جو شریعت کا وقت ہے، پھر قاضیوں کا دور چلا، خدا نے ان کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اپنے انبیاء پہ خداوند نے ظاہر کیا. تو وہ کون سا بھید ہے؟ یعنی یسوع مسیح جو بھید کے طور پہ ہے، جو خدا نے ازل سے اپنے لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی طور سے ظاہر کیا. یعنی وہ ان کے اوپر پوری طرح سے کھلا تو نہیں، لیکن خدا نے کسی نہ کسی طور پر اپنے بیٹے کا ذکر کیا. جیسے پیدائش 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے کیا کہا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ سانپ تیرے سر کو کچلے گا. تو خدا نے اس وقت آدم اور حوا پہ اور شیطان پہ اس بات کو ظاہر کیا کہ میں نے کیا انتظام کیا ہوا ہے، نجات کا انتظام میرا بیٹا خداوند یسوع ہے، میں اسے دنیا میں بھیجوں گا. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے پولس رسول کہتا ہے کہ مجھ پہ خدا نے اس بات کو ظاہر کیا ہے اور مجھے اس چیز کے لیے مقرر کیا ہے کہ میں سب پہ ظاہر کر دوں. لکھا ہوا ہے اور سب پر یہ بات روشن کروں. خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، کہ خدا نے اپنی ذات کے اندر ایک بھید رکھا ہوا تھا. پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے. تو میں اس بھید کے بارے میں بتا سکوں، یعنی یسوع کے بارے میں بتا سکوں، خداوند نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے. 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کلیسیا کے لیے کہ خدا کے اندر جو بھید پوشیدہ رہا وہ خدا نے روشن کیا ہے. کس پہ؟ اپنی کلیسیا پہ روشن کیا ہے. اپنی کلیسیا پہ کیوں روشن کیا ہے؟
تاکہ وہ کسی اور پہ روشن کرے، تاکہ کلیسیا، لکھا ہوا ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان کے وسیلے سے، کلیسیا کے وسیلے سے معلوم کروائے، ان کو پتہ کروائے، ان کو بتائے، یعنی کہ کلیسیا کے وسیلے سے خدا کا اختیار ظاہر ہو، اور آسمانی مقاموں میں جو تاریکی کی تاثیریں ہیں انہیں پتہ چلے کہ خدا کا بیٹا وہ قدرت سے اپنی کلیسیا میں کام کرتا ہے، اور کلیسیا کے وسیلہ سے شیطان کی تاثیریں جو ہیں وہ شکست کھاتی ہیں۔ جب میں نے اس آیت پہ غور کیا میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا، اور بہت بڑا اعزاز کلیسیا کو خدا نے دے دیا کہ خدا ان حکومت والوں کو جو تاریکی کی تاثیریں ہیں ان کو خدا اپنی قدرت ظاہر کرواتا ہے ان کے اوپر، کس کے وسیلہ سے؟ کلیسیا کے وسیلہ سے، میرے وسیلے سے، آپ کے وسیلے سے۔ تو جیسے کہ یہاں پہ 2 تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کی صلیب کی تصویر ہے، یہ خدا کی حکمت ہے، یعنی کہ خدا کی لکھا ہوا ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت، تو اس کی جو طرح طرح کی حکمت ہے وہ کہاں پہ موجود ہے؟ یسوع مسیح کے خون میں موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کی طرح طرح کی حکمت، ساتھ والی تصویر میں کیا ہے؟ خدا کے کلام میں موجود ہے۔ ہم اس کے کلام کے وسیلے سے، اس کے خون کے وسیلہ سے خدا باپ کی طرح طرح کی حکمت کو جانتے ہیں۔ پھر یہ طرح طرح کی حکمت جو ہے خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے، اپنے خون کے وسیلے سے کس کو دی؟ کس پہ ظاہر کی؟ اپنی کلیسیا پہ۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک خدا کا بیٹا بیٹی جو پوری طرح سے لیس ہے خدا کے ہتھیاروں سے، اور ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسٹرانگ ہولڈز دیکھ رہے ہیں، قلعے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان قلعوں کو مسمار کرنے کے لیے، ابلیس کی گندی تاثیروں کو شکست دینے کے لیے خدا نے اپنی قوت، اپنی قدرت، اپنی حکمت وہ کلیسیا کے اوپر، کلیسیا کو دے دی ہے تاکہ وہ شیطان کو شکست دے۔ تو بہت بہت بڑا فضل، بہت بڑا گفٹ یہ کلیسیا کے لیے۔ اس لیے کلیسیا اپنے آپ کو جب بھی دیکھے کہ میں اور آپ، ہم جو کلیسیا ہیں خدا کی، جب ہم دیکھیں کہ ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو اپنے آسمانی مقام، جو ہمیں آسمانی مقام خدا نے دیا ہے، اس کا اقرار کر کے ہم ان تاثیروں کو اپنے پاؤں کے نیچے کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم حالات اور دشمن کی ایکٹیویٹیز کو زیادہ اونچا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اتنی بڑی مشکل ہے، اس میں سے ہم کیسے نکلیں گے، یہ تو بہت بڑی تاثیر ہے، یہ تو بہت بڑی قوت ہے، پھر اس کو واقعی اس کو ایک مقام ملتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں، اس کا کوئی اثر میری زندگی میں نہیں ہے، یہ میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے یہ چیز، میں اس مشکل کے اوپر غالب ہوں، اور ہم خدا نے جو ہمیں مقام دیا ہوا ہے، جب ہم اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر شیطان کے قلعے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم شیطان کے قلعوں کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں تو پھر وہ زیادہ مضبوطی پاتے ہیں اور وہ نہیں گرتے ہیں۔ تو خداوند میری اور آپ کی مدد کرے کہ جب بھی ہم مشکلوں میں سے گزریں تو ہم ہمیشہ یہ کہیں کہ خداوند جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور میں ان سب چیزوں کے اوپر غالب ہوں۔ یہ یسوع کے نام سے شکست خوردہ ہیں اور یہ نکل گئی ہیں، ہٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ 11ویں آیت پہ چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا۔ تو خداوند کا ازلی ارادہ تھا، کیا ازلی ارادہ تھا؟ کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنا ہے۔ تو جو اس کا بھید پوشیدہ رہا، جو اس کا ازلی ارادہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہوا ہے اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا۔ تو اس کا ازلی ارادہ یہ تھا کہ اس نے اپنی کلیسیا کو فتح مندی میں چلانا ہے، اپنا زور اپنی کلیسیا کے وسیلے سے ظاہر کرنا ہے، تو وہ اس کا ازلی ارادہ ہے۔ پھر یہاں پہ آپ جیسے کہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع کی صلیب ہے، خدا کا کلام ہے، ہمیں یسوع مسیح
یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے جو برکتیں ملی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہاں پہ پتہ چلتا ہے؟ بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے۔ پھر نیچے آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ دشمن ہے وہ خدا کے کسی خادم کو، اس کے بیٹے کو دکھ دینا چاہتا ہے، لیکن درمیان میں کون ہے؟ خدا کا فرشتہ ہے، وہ خدا کی تلوار کو لیے کھڑا ہے تاکہ وہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے خداوند ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمارا دھیان اپنے آسمانی مقام کے اوپر رہے، نہ کہ جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے ہمارا ایمان نیچے ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ چین ہے، زنجیر ہے، اور وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ جل گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جو دشمن ہمارے گرد چینز باندھتا ہے وہ کیسے ختم ہو جاتی ہیں؟ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے۔ یسوع کا خون ہمیں فری کرتا ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ، اس کو خداوند نے چینز سے باندھا تھا، زنجیروں سے باندھا تھا، کیونکہ نبوکت نظر بادشاہ نے خود ہی ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک درخت ہے جس کو آسمان سے فرشتہ آیا، فرشتہ کہہ رہا ہے اس درخت کو کاٹ دو اور اس کا جو کندھا نیچے رہ گیا تھوڑا سا اس کو زنجیروں سے باندھ دو۔ اور اس خواب کا مطلب کیا تھا کہ 7 سال تک نبوکت نظر بادشاہ کا جو ذہن ہے، ذہنی توازن، وہ نہیں اس کا ساتھ دے گا، وہ جانوروں کی طرح گھاس کھائے گا۔ تو یعنی انسان کے جو گناہ، قصور، خطائیں ہیں وہ اس کو بندھنوں میں باندھ دیتے ہیں، وہ ابلیسی تاثیروں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایک انسان کی زندگی میں ہر طرح کی بھلائی کو، کامیابی کو وہ بند کر دیں۔ تو جو ہمارے گناہ کے رجحانات ہیں ان کو خداوند یسوع مسیح کا خون ختم کرتا ہے۔ ہماری ناکامیاں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اور کئی ریزنز ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی کے اوپر ایک بندھن سے پڑ جاتے ہیں، وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ یسوع کے خون کے وسیلے سے۔ تو ہم 11ویں آیت کو پھر دیکھیں، یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا کہ اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا، کہ خدا باپ نے اپنا ایک ازل سے ارادہ کیا ہوا تھا، اور جیسے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ برہ تو بنائے عالم سے پیشتر ذبح ہو چکا، یعنی کہ خدا کے ارادے میں برے کا ذبح ہونا، برے کا قربان ہونا پہلے سے مقرر تھا۔ تو یہ خدا کا ازلی ارادہ تھا کہ اپنے بیٹے خداوند یسوع کے وسیلے سے پوری کائنات کے اوپر رحم کریں۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں اسی کے ریفرنس کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے ساتھ پلس کیا ہے؟ چرچ ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ جب چرچ ایک ہو جاتا ہے، اس کی سوچوں میں ایک ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کے کام حکومت والوں پہ، تاریکی کے حکومت والوں پہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو خداوند کی کلیسیا اس کے ساتھ کیسے ایک ہوتی ہے؟ جیسے کہ یوحنا 17:17 یہاں پہ ایک آیت ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا 17:17 میں اپنے باپ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے باپ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر کے جو تیری کلیسیا ہے، جو کلیسیا تو نے اس زمین کے اوپر حکومت والوں کو شکست دینے کے لیے مقرر کیا ہے، خداوند تو انہیں کیسے مقدس کر؟ سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ پھر یوحنا 8:32 وہ بھی ہم ساتھ آگے دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح کا کلام سچائی ہے، جو کچھ کلام میں لکھا ہوا ہے وہ سچائی ہے۔ اور ہمارے جوے اور بندھن ان سے ہم کیسے چھوٹتے ہیں؟ ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں، سچائی کو اپنے منہ سے بولتے ہیں، سچائی کا اقرار کرتے ہیں، اور جو دشمن کی چیزیں ہیں اور جو دیکھی ہوئی بری چیزیں ہیں ان کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ ہم سچائی سے، آسمانی سچائی سے واقف ہوتے ہیں جو کلام میں لکھی ہے، اور اس کے وسیلے سے کلیسیا شیطان کے اوپر غالب آتی ہے۔ یعنی کلیسیا یسوع مسیح میں ہو کے باپ کی سچائیوں کو جان کے اور خداوند کے ساتھ مل کے دشمن کو شکست دیتی ہے۔ پھر یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں ہمیں کیا سچائی ملتی ہے
یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ راہ ہے، باپ تک پہنچنے کا رستہ صرف یسوع ہے۔ یسوع کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آ سکتا، کوئی بھی زمین کے اوپر آسمانی بخششوں کو جو خدا نے کلیسیا کے لیے رکھی ہیں وہ یسوع مسیح میں سے ہوئے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح ہی باپ تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ دنیا میں فتح مندی کا راز یسوع ہے اور رستہ یسوع ہے، راہ یسوع ہے، حق سچائی یسوع ہے، زندگی یسوع ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر انسان زندگی میں اچھے دن دیکھ نہیں سکتا، زندگی کی خوشیوں کو حاصل کر نہیں سکتا۔ تو لکھا ہوا ہے یسوع نے اس سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو خداوند نے جیسے پولس رسول کے وسیلے سے کہا کہ کلیسیا کے وسیلہ سے خدا حکومت والوں کو ان کے مقاصد میں ناکام کرتا ہے، تو کلیسیا کے اندر کون سی ایسی قدرت آتی ہے، کون سی ایسی چیز آتی ہے، طاقت آتی ہے؟ وہ خدا کے کلام کی سچائی آتی ہے۔ خدا کے کلام کی سچائی کے اوپر قائم رہنا، اس سے جو کلیسیا ہے وہ ابلیس کو شکست دیتی ہے۔ پھر آگے ہم افسیوں 3 باب کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ افسیوں 3:12 میں لکھا ہے جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ تو آپ ایک تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا بیٹی اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ روح کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی مقدسین ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو پہنتے ہیں، یسوع مسیح میں چلتے ہیں، یسوع مسیح کی سچائیوں کو پہنتے ہیں، یسوع مسیح میں ہو کے چلتے ہیں، اور ہماری زمین کے اوپر ہی چلتے چلتے ہماری رسائی کہاں پہ ہے؟ باپ کے تخت تک ہماری رسائی ہے۔ تو 12ویں آیت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے۔ ہم جو کلیسیاں ہیں ہمیں اب یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی وجہ سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی ہے باپ تک، جس میں یعنی باپ تک، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری اور بھروسے کے ساتھ رسائی ہے۔ ہمیں آسمانی مقامات تک ہماری رسائی ہے۔ کس وجہ سے رسائی ہے؟ بیٹے کے وسیلے سے باپ تک رسائی ہے۔ خدا کی تعریف ہو کہ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بیٹے کے بغیر کوئی آسمان پر باپ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہماری رسائی بیٹے کے وسیلے سے ہے۔ پھر 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ تو پولس رسول کے اندر کلیسیا کے لیے کتنی زیادہ محبت ہے، یسوع کے لیے، خدا باپ کے لیے، پاک روح کے لیے کتنی زیادہ محبت ہے، اور وہ کتنا ایک جینون خدا کا خادم ہے جو سچے دل سے خدا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، خدا کا کام کر رہا ہے اور خدا سے پیار کرتا ہے، اس کی کلیسیا سے پیار کرتا ہے، اس کے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ قید میں ہے، کیونکہ قید میں ہوتے ہوئے وہ افسیوں کو خط لکھ رہا ہے۔ تو 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے، کلیسیا کو کہتا ہے کہ کلیسیا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ ہمت نہ ہارنا۔ جب آپ دیکھو کہ پولس رسول کو کتنے دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہمت ہار جاؤ اور آپ اپنے قدموں کو پیچھے کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ ان کو یہ نہ سوچنا کہ یہ کوئی ایک خدا کے بیٹے یا بیٹی کے لیے ایک شکست کی بات ہے کہ وہ قید میں ہے، بلکہ اسے اپنے لیے عزت کی بات سمجھنا۔ اور یہاں پہ آپ ساتھ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ہے 2 کرنتھیوں 11ویں باب میں 23 سے 25 آیات میں
پولس رسول بتاتا ہے ان چند مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے 3 دفعہ بینت لگے ہیں. آپ یہاں پہ وہ دیکھ رہے ہو، بینت کی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں مجھے 3 دفعہ بینت لگے ہیں. نیچے پتھر دیکھیں آپ، پتھر کی تصویر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ سنسار کیا گیا، لوگوں نے پتھر مارے، اور پھر لوگوں نے پتھر مارے اور سوچا کہ یہ تو اب بس اب نہیں زندہ رہے گا، اب یہ مر جائے گا. لیکن خدا نے پھر اسے سلامت رکھا اور وہ اٹھا اور شاگردوں کے ساتھ پھر اس نے ہمت پائی، قوت پائی، اور پھر اس نے اپنی منادی کو ختم نہیں کیا، بند نہیں کیا. پھر آپ یہاں پر ایک اور آپ دیکھ رہے ہو لکڑی کا ڈنڈا. وہ کہہ رہا ہے کہ بہت دفعہ مجھے مار پڑی ہے، کئی دفعہ مجھے میں خداوند کی خاطر پیٹا گیا ہوں. پھر نیچے آپ دیکھ رہے ہو کوڑے کی تصویر ہے. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 دفعہ 39 کوڑے کتنی دفعہ پڑے ہیں؟ 5 دفعہ. مختلف وقتوں میں 5 دفعہ اس کو لوگوں نے پکڑا، اس سے کوڑے مارے. اور وہ پھر یہاں پر ہمیں جہاز کے ٹوٹنے کی بھی تصویر نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاز ٹوٹنے کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں اس طرح سے رہا ہوں. تو کوئی بھی خطرہ ہوتا تھا، کسی بھی طرح کی مشکل میں سے گزرتا تھا، لیکن کسی بھی مشکل میں سے گزرنے کے بعد بھی وہ ہمت نہیں ہارتا تھا. آج بھی ہم دیکھیں یسوع مسیح کے نام کی خاطر کتنی بڑی بڑی گواہیاں ہمیں ہر جگہ سے نظر آتی ہیں، کتنی بڑی گواہیاں ملتی ہیں کہ جو خداوند نے ان کے اندر کسی بھی زندگی میں نجات کا کام کیا ہوتا ہے، وہ خدا کا بیٹا بیٹی اس میں بڑھتی ہے، بڑھتے ہیں اور وہ سٹیپ بیک نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہماری جان لے لو، لیکن ہم یسوع مسیح کا انکار نہیں کریں گے. تو خداوند ہماری مدد کرے، ہمیں زور آور بنائے کہ ہم جان دینے تک اس کے وفادار رہیں، ہماری زبان کبھی بھی اس کا انکار نہ کریں، اور ہم اس دنیا میں اس میں رہتے ہوئے اپنا سفر مکمل کر کے اس تک پہنچیں. تو پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جب سنو کہ پولس کے ساتھ اب یہ ہوا ہے تو اسے اپنی عزت کا اسے اپنے لیے عزت کی بات سمجھنا، اسے ہمت نہ ہارنا اور خداوند میں قائم رہنا. پھر آگے 14ویں آیت میں چلیں. افسیوں 3:14. اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں آسمانی باپ کا شکر کرتا ہوں، میں اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں کہ اس نے مجھے جیسے کہ ہم نے 8ویں آیت سے جب شروع کیا، ابھی ہم 14ویں 15ویں آیت تک ہیں. وہ کس بات کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ خداوند تو نے مجھ پہ یہ فضل کیا ہے، مجھے غیر قوموں کو نجات کا پیغام دینے کے لیے چنا ہے. وہ کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ شکر کرو کہ خدا نے تمہیں چنا ہے تاکہ تم دشمن کے اوپر خدا کی قدرت کے کاموں کو ظاہر کرو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے بے شک مجھے مارے کھانی پڑیں، دکھ میں سے گزرنا پڑے، کوئی بات نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے چن لیا، میں اس سبب سے اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، میں شکر گزاری کرتا ہوں. اور میں کس خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں؟ جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. جو آسمانی خاندان ہے، جو آسمان پہ چلے گئے ہیں، اس زمین کے اوپر اپنی اچھی زندگی گزار کے یسوع مسیح میں انہوں نے اپنا سفر مکمل کیا ہے. آسمان کا ہر ایک خاندان یسوع سے ہی نامزد ہے، کیونکہ یسوع کے بغیر کوئی آسمان پہ جا نہیں سکتا. کوئی بھی جو اس وقت آسمانی مقاموں میں اپنی زندگی کا سفر ختم کرنے کے بعد اس کا نام برے کی کتاب حیات میں ہے، اس لیے وہ آسمان کے اوپر ہے. تو ہر ایک جو آسمان پہ ہے وہ کس سے نامزد ہے؟ یسوع مسیح سے نامزد ہے. اور زمین پہ میں اور آپ جو نامزد ہیں، کس سے نامزد ہیں؟ یسوع مسیح سے نامزد ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا نام ہمیں ملا ہے، ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں. جیسے زمین پہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے باپ کا نام ملتا ہے. ہم جب آسمانی مقاموں میں پیدا ہوئے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے
باپ کے بچے کہلائے ہیں تو ہمارے نام کے ساتھ مسیحی لگتا ہے، ہم مسیحی ہیں، ہم یسوع مسیح سے نامزد ہیں۔ تو زمین اور آسمان کا ہر ایک خاندان کس سے نامزد ہے؟ یسوع مسیح سے نامزد ہیں، اور یعنی جو انسان ہے وہ یسوع سے نامزد ہیں۔ ہم 6 دنوں میں جتنی بھی خدا نے تخلیق کی ہے، جتنی چیزوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، وہ ہر ایک چیز اس کی اونرشپ کس کی ہے؟ جیزس کی ہے، یسوع مسیح کی ہے۔ یسوع کے وسیلے سے درخت، سمندر، زمین، آسمان، پرندے، جانور، پانی کے جانور، زمین کے جانور، انسان، ہر ایک چیز وہ خدا کی ہے۔ اس میں جو ملکیت ہے وہ خدا کو جاتی ہے، ہم سب اس کی ملکیت ہیں اور وہ مالک ہے۔ اور جو اس کی کلیسیا ہے وہ اس کا خاندان ہے، وہ ہمارا یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے، اور یسوع کے وسیلے سے خدا، یسوع کا باپ ہمارا باپ ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ ہم 16ویں آیت دیکھیں، افسیوں 3:16 آیت، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم جو ابھی جو زمین کا خاندان ہے، ہمارے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے۔ وہ خداوند سے درخواست کر رہا ہے کہ خداوند، خدا تمہیں یہ کلیسیا، تمہیں خدا یہ برکت دے، خدا تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ تو ہم خدا کے کلام میں سے جب کچھ باتوں کو پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں، تو ایک وقت ہوتا ہے ہمیں اس کی سمجھ ایک لیول پہ ہوتی ہے، پھر خدا ہمیں کچھ اور اس میں سے سکھاتا ہے، پھر کچھ اور سکھاتا ہے، پھر ہمیں اور زیادہ اپنی صورت پہ ڈھالتا ہے، ہم درجہ بدرجہ اس کی صورت پہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی باطنی انسانیت میں درجہ بدرجہ زوراور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پولس رسول کہہ رہا ہے کہ اپنی باطنی انسانیت میں زوراور ہوتے جاؤ، جیسے کہ جو یوحنا 9 میں ایک اندھے کا ذکر ہے، تو ایک وقت میں وہ اپنی باطنی انسانیت میں یسوع کے لیے کیسا زوراور تھا کہ وہ فریسیوں کو بتا رہا ہے کہ گناہ گار کی تو کبھی خدا نہیں سنتا، تو یسوع پاک ہے، اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں، اور وہ بتا رہا ہے کہ یسوع پروفٹ ہے۔ لیکن اگلے وقت میں جب یسوع اس کو ایک اور اس کی باطنی انسانیت میں سے اور زوراور کر رہے ہیں، تو خداوند نے بتایا کہ میں کون ہوں؟ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو خداوند اسی طرح سے ہم سبوں کو جو اپنے مکاشفے دیتا ہے، ہم اس کے مکاشفوں میں ایک جگہ تک ہم پہنچے ہوتے ہیں، پھر اس سے اور آگے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر لحاظ سے خدا میں اپنے میں ہماری روحانی حالت کو اور زیادہ پیارا، خوبصورت، زوراور بناتا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے اور اپنی ذہنی قابلیت میں آگے اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے، جسمانی طور پہ بڑھتا ہے، تو خدا اپنی کلیسیا کو بھی اسی طرح سے بڑھاتا جاتا ہے۔ اور یہ پولس رسول کی کیا دعا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت فرمائے۔ تو جو کچھ بھی ہمیں یسوع کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو اس کا پیار ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دولت ہے، خداوند کے جلال کی دولت کہ وہ ہمارے اندر اپنے لیے پیار پیدا کرتا ہے، اور کہ تم اس کے روح سے، خدا باپ کے روح کے وسیلے سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ اور ایمان کے وسیلہ سے 17ویں آیت ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے، اور آگے ہم 18ویں آیت میں سے کنٹینیو دیکھیں گے، لیکن ہم پہلے 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا تمہیں تمہاری باطنی انسانیت کو زوراور کرے، اور کیا کرے؟ تمہارے اندر جو ایمان ہے خدا کے اوپر، ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کریں،
تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر گئے. تو درختوں کی ہم دیکھتے ہیں، جیسے ابھی بھی یہ درخت، جہاں پر ایک درخت کی تصویر ہے، تو درخت کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر گئی ہوتی ہیں. تو جب تیز ہوائیں چلتی ہیں اور طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو جب درخت اپنے زمین کے اندر، چونکہ ان کی جڑیں اچھی طرح سے، انہوں نے جڑوں نے اپنی بنیاد کو مضبوط کیا ہوتا ہے، یعنی ایک درخت کی بنیاد جو ہے وہ اس کی جڑیں ہیں. تو اسی طرح سے ہماری زندگی کی جڑیں، اگر ہمارا ایمان، ہم اپنا ایمان خداوند کے اندر اچھا رکھ رہے ہیں. ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کیسے؟ مسیح کے کلام سے. جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی باتوں کا اقرار کرتے ہیں، اس کی باتوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں، اس کی سوچوں اور اس کے خیالوں میں رہتے ہیں، تو ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں. اپنے ایمان کے وسیلے سے خداوند یسوع کی ذات کے اندر اپنے آپ کو اچھا فکس کرتے ہیں. تو پولس رسول کہہ رہا ہے کہ خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اپنی باطنی انسانیت میں بہت زوراور ہو جاؤ. اور تمہارا زور کیسے آئے گا؟ ایمان کے وسیلے سے. تمہارے اندر ایمان بڑا اچھا ہو جائے، خداوند کی بنیاد پہ تمہارا ایمان ہو جائے. کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ یسوع یہ کر سکتا ہے، بلکہ جیسا کہ کلام میں لکھا ہوا ہے ویسا ایمان کہ ایسا ہو چکا ہوا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہو چکا ہوا ہے، تو پھر ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. جب ہم خدا کے کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، تو اس چیز پہ یقین کرنا کہ مجھے کمی نہیں ہے. جب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اور انہیں دیکھ کے ہم کہیں مجھے کمی نہیں ہے، میرا یسوع میرے ساتھ ہے، تو جو معجزہ خداوند نے پہلے کیا وہ آج بھی ہمارے لیے ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا ایسا جب ہوگا تو ٹھیک ہے، میں اسے دیکھوں گا، میں اسے دیکھ لوں گی، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میرے لیے ہو چکا ہے، تو ہمارے لیے وہ چیز ہو جاتی ہے. ابھی کل مجھے ایک بہن نے بتایا کہ ان کی شوگر بہت زیادہ ہو گئی تھی، 400 ان کی شوگر ہو گئی. پھر ڈاکٹر نے ان کی ہیلپ کی، انجیکشن لگایا، اور وہ شوگر لیول کو نیچے لانا چاہ رہے تھے، مدد کر رہے تھے، لیکن شوگر اور زیادہ ہائی ہو گئی، وہ 600 تک پہنچ گئی. اور وہ کہتی ہیں کہ میں بس بیٹھ کے دعا کر رہی تھی، اور انہوں نے آن لائن ایک پیغام سننا شروع کیا. اور اس واقعے کو کوئی 6 دن کے بعد، یعنی کل انہوں نے مجھے جب بتا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب سے 6 دن پہلے کی یہ بات ہے جب یہ میرے ساتھ اس طرح کی کنڈیشن تھی. اور جب میں دعا کر رہی تھی تو خداوند نے میرے شوگر لیول کو 80 پہ خدا لے کے آیا، اور آج 6 دن ہو گیا ہے کہ میری شوگر 80 پہ ہے، اور میرا بلڈ پریشر وہ بھی 110 پہ ہے. بہت بڑے بڑے معجزے کیسے ہو جاتے ہیں کہ خداوند تو نے میرے لیے یہ کر دیا ہے. اور ہماری جو ایمان ہے وہ اچھا جڑ پکڑے، خداوند میں جڑ پکڑے، ہماری اچھی بنیاد ہو، خدا کے اندر اچھے فکس رہیں، تاکہ ہم ہوا سے اور لہروں سے، موجوں سے ادھر ادھر بہتے نہ پھریں. جب ہم دیکھیں کہ حالات خراب ہیں تو حالات خراب ہیں، یعنی یہ ایک موج ہے، یہ ایک لہر ہے، یہ ایک ہوا ہے جو ہمارے ایمان کو وہ لرزا دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اچھا اب تیرا جو ایمان ہے وہ تو جڑ ہے وہ تو ایک جگہ پہ رہتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، لیکن اب تیرا ایمان تو تیرے ایمان کو اچھلنا چاہیے، بہنا چاہیے، ایک جگہ قائم نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے ساتھ تو اچھے حالات ہیں ہی نہیں ہیں. تو حالات بے شک کہاں پہ بھی ہوں، برے سے برے ہوں، لیکن ہم جب خدا کی وفاؤں کا اقرار کرتے رہتے ہیں، ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ خداوند تو نے کہا ہے کہ تمہاری جو میرے سے پیار کرتے ہیں ان کی اولاد کو میں 1000 پشتوں تک برکت دیتا ہوں. تو خداوند میری اولاد کی تو دیکھ بھال کر رہا ہے. خداوند یسوع جی تو نے اپنے میں رکھ لیا، تو ان کو اپنے میں ہر طرح کی تو نے برکت دے دی ہے. تو جو کچھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو بولیں، تاکہ پھر
بدلے ہوئے حالات کو ایکسپیرینس کریں، اور یہ وہ ایمان ہے جس کے وسیلے سے شیطانی چیزیں جو ہیں وہ شکست کھاتی ہیں۔ اور خدا نے کلیسیا کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس کی جو اس کا جو ایمان ہے وہ خدا کے اندر ایسے جیسے جڑ کون سی جڑ؟ جیسے ایک درخت ہے تو درخت کی جڑ زمین کے اندر اچھی طرح سے ہے، اسی طرح سے ہماری جڑ خداوند یسوع کے اندر ایمان کی جڑیں بہت مضبوطی سے ہوں اور کوئی چیز ہمارے ایمان کو ہلا نہ سکیں۔ تو پولس رسول کلیسیا کے لیے یہ دعا کرتا ہے۔ پھر 18ویں آیت کو ہم دیکھیں، اور سب مقدسوں سمیت 17ویں آیت کے ساتھ اسے کنٹینیو میں کرتی ہوں، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے، تو مسیح یسوع کی محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے 18ویں آیت سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ خدا کی محبت کی گہرائی، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، یعنی کہ چاروں طرف سے، جسے کہتے ہیں کہ یہ 4D ویو ہے، چاروں طرف سے، چاروں پہلوؤں سے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی محبت کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی، گہرائی کتنی ہے، تم سب مقدسوں کے ساتھ مل کے اس کو بخوبی معلوم کر سکو۔ اگرچہ ہم جتنا بھی جانیں گے ہمیں اور اس میں گنجائش ہوگی کہ ہم اور جانیں۔ خدا جو نور سے بھرا ہوا ہے، خدا جو محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کی گہرائی، لمبائی، اونچائی، چوڑائی کو پولس رسول کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کلیسیا کے ساتھ مل کے جانو۔ اور ابھی جب خدا نے انٹرنیٹ کا یہ ذریعہ دیا ہوا ہے، ہم جب گواہیاں سنتے ہیں کہ پوری دنیا میں، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے مقدسوں سمیت سارے مقدسین جو مختلف جگہ کے ہیں، جب ہم ان کی گواہیاں سنتے ہیں کہ خدا نے کیسے کس زندگی میں کیا معجزہ کیا، کس طرح سے حالات کیا تھے، خدا ان کو کیسے ان میں سے باہر نکال کے لایا، کیسے ناممکن حالات تھے، مایوس کن حالات، نا امیدی کے، اور انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی ان حالات میں سے باہر بھی نکل سکتا ہے۔ تو سب مقدسوں سمیت ہم بخوبی معلوم کرتے ہیں کہ مسیح کی محبت کتنی بڑی ہے، وہ کتنی چوڑی ہے، کتنی گہری ہے، کتنی اونچی ہے، اور اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی پولس رسول کہتا ہے کہ تم جانو، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو خدا کی تعریف ہو، آج خداوند نے ہماری مدد کی کہ آج ہم افسیوں تیسرے باب کی 18ویں آیت تک سیکھ سکیں۔ خداوند کا شکر ہے۔ تو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا، خداوند تیرا شکر ہو، تو ہمارے لیے جلالی، پیارے، بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آئے خداوند تو نے ہماری مدد کی کہ آج ہم تیرے قدموں میں آئیں، اور آئے خداوند تیرے زندہ کلام کو سیکھ سکیں۔ آئے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تو نے کلیسیا کو کتنا بڑا گفٹ دیا ہے کہ آئے خداوند تو نے ہمیں اپنے ساتھ ایک کیا ہے۔ آئے خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے خداوند تو نے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تو نے آئے خدا باپ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کو ہم پہ ظاہر کیا ہے، تو نے ہمیں نجات دی ہے۔ آئے خداوند ہم نجات کے تحفے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آئے خداوند مدد کر کہ آئے خداوند ہم ہر بات میں آسمانی بہتات کو، آسمانی دولت کو، آسمانی جلال کو، آئے خداوند اسے ہی اپنے لیے مخصوص رکھیں، اسے ہی آئے خداوند اپنے لیے جانیں، اور آئے خداوند جو کچھ دشمن کا ہے، جو کچھ آئے خداوند کمیوں اور گھاٹوں کا ہے، آئے خداوند ہم ہمیشہ جانتے رہیں کہ ہم اس کے نہیں ہیں، ہم زمین پہ چلتے ہیں لیکن ہم تو آسمانی ہیں۔ آئے خداوند ہمارے لیے تو آسمانی دولت زمین کے اوپر کام کرتی ہے، اور ہم تو آسمانی دولت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آئے خداوند تو ہماری دولت ہے، آئے خداوند تو وہ بٹوا ہے جو پرانا نہیں ہوتا۔ آئے خداوند تو نے کہا اپنے لیے ایسے بٹوے بنا لو جو پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ آئے خداوند یسوع جی ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور آئے خداوند جب دنیا کے حالات
ہمیں بتاتے ہیں کہ زمینی دولت لوگوں کے ہاتھوں سے جب چلی جائے گی تو کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ کسی کمی اور گھاٹے کا نہیں سامنا کریں گے، بس وہ میرے پہ ایمان رکھیں گے، ان کی رسد آسمان سے آتی رہے گی۔ آئی خداوند یسوع جی، میں اس وقت اپنے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے اس برکت کی دعا کرتی ہوں کہ خداوند یسوع جی وہ تجھے دولت جانے، ہم سب آئی خداوند تجھے دولت جانے، اور آئی خداوند اپنے آسمانی بٹوے بنائیں، جو آئی خداوند جہاں پہ کیڑا نہیں لگتا، جہاں پہ چور نقب نہیں لگاتے، جہاں پہ وہ چرا نہیں سکتے ہیں۔ آئی خداوند یسوع جی تیرا شکر کرتے ہیں، وہاں کیڑا نہیں لگتا، چور نہیں آتا، وہاں پہ زنگ نہیں لگتا کسی چیز کو۔ آئی خدا باپ، ابھی ہم نے جو ساری آئی خداوند برکتیں کلیسیا کے لیے جو تو نے کلیسیا کو دے دی ہیں، آج ہم نے ان کا ذکر سیکھا ہے خداوند، ان سب برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تجھ میں آ جانے کی برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے سمجھنے کی برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں اور زیادہ تجھے سمجھیں، اور زیادہ تجھے پیار کریں، اور اے خداوند تیرے ساتھ ہمارا گٹھ جوڑ خوبصورت ہو۔ تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔